अप्रैल 1558 ने सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। जब अजीम खुर्रम सुल्तान का दिल धड़कना बंद हुआ तो तोप कापी में एक धुंधली खामोशी छा गई। खंदा खातून की रुखसती के साथ ही एक पूरा दौर ख़त्म हो गया, जिससे उनके सबसे वफादार साथी सुनबुल आगा माजी की अजमत की ठंडी छाँव में रह गए। एक वफादार खादिम का क्या हाल होता है जब उसका वाहिद सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाए। क्या अफसानवी ख्वाजा सरा इस दुनिया में अपना असर और रसूख बरकरार रख सकता था, या उसे फरामोशी का दुखांत अंजाम मिलना था? इस वीडियो में हम सुनबुल आगा की किस्मत के राज से पर्दा उठाएंगे। ड्रामे में उनके पर्दे के पीछे के जज्बाती इंजाम से लेकर सख्त तारीखी हकीकत तक का सफ़र तय करेंगे। हम इस मशहूर किरदार की नश्व-नुमा का तज्जिया करेंगे और दरियाफ्त करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया के ख़तरनाक और गैर मुतवक्के हरम में अपनी ताकतवर सरपरस्तों की मौत के बाद सरकर्दा ख्वाजा सराओं को हकीकत में क्या अंजाम मिला। जब खुर्रम सुल्तान के कमरे के दरवाजे आखिरी बार बंद हुए तो सुनबुल आगा के लिए वक्त गोया थम गया। उस शख्स का तसव्वुर करें जो कई दहाइयों तक सल्तनत की ताकतवर तरीन खातून का साया था। वो उसकी पलकों की हर जुम्बिश, उसके हर खौफ और उससे भी अहम बात उसके हर राज को जानता था। लेकिन साये का क्या होता है जब इसे डालने वाली रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। इस अलमनाक बहार 1558 में सुनबुल आगा ने अपने आप को ऐसी सूरत हाल में पाया जिसका मुआजना उस टाइट रोप वॉकर से किया जा सकता है जिसके नीचे से अचानक तार काट दिया गया हो। तोप कापी की दीवारों के अंदर वफादारी एक करेंसी है, लेकिन सरपरस्त की मौत के बाद ये करेंसी बड़ी महंगाई के दौर में पैसों से भी ज़्यादा बेकदर हो जाती है। सुनबुल सिर्फ एक खादिम नहीं था, वो सल्तनत ख़वातीन का एक जिंदा आर्काइव था। उसके जहन में खुफिया ख़तों किताबत के रास्ते, दुश्मनों के खात्मे की तफसीलात और शाही ख़ानदान की ज़िंदगी की निजी बातें महफूज थीं। बड़ी सियासत की दुनिया में ऐसा शख्स या तो सबसे कीमती असासा होता है या सबसे ख़तरनाक सबूत, जिसे महफूज रखने के बजाय तल्फ कर देना आसान होता है। आइए एक लम्हे के लिए ड्रामाई किरदार से हटकर अपने आप से पूछें, क्या उसे पुरसुकून बढ़ापे का कोई मौका भी था? हरम के दर्जाबंदी में सरकर्दा ख्वाजा सरा महज एक मुंतजिम नहीं होता था, ये एक ऐसी सियासी शख्सियत थी जिसका असर और रसूख वज़रा से मुकाबला करता था। उसकी ताकत मुकम्मल तौर पर खुर्रम के एतमाद पर कायम थी। जैसे ही वो नहीं रहीं, सुनबुल शिकारी से शिकार बन गया। आप पूछ सकते हैं कि क्या सुलेमान, जो खुर्रम से बेहद मोहब्बत करते थे, उनके सबसे वफादार दोस्त की हिफाजत नहीं करेगा? जवाब इक़्तिदार की बेरहम मंतिक़ में पन्हा है। सुलेमान खुद गम से कचले हुए थे और बूढ़ा ख्वाजा सरा, जो उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान की याद दिलाता था, उनके लिए महज नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का बायस बन सकता था। शर्तें रोज बढ़ रही थीं। सुनबुल आगा इक़्तिदार के खिला में फंस चुका था। महर माँ सुल्ताना अगरचे खुर्रम की बेटी थी, उसके अपने मफादात और अपने वफादार खादिम थे। बूढ़ा आगा इस घर में एक अतीक गुलदान की मानंद हो गया था, जहां जदीद तरीन तज़य्युन और आराइश शुरू हो गई हो। वो खूबसूरत है, यादगारों के लिए कीमती है, लेकिन नए अंदाज में बिल्कुल नहीं बैठता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे लोगों की हकीकी तकदीर फिल्मों से कहीं ज्यादा मामूली और खौफनाक थी, क्या होगा अगर तोप कापी के दरवाज़ों के बाहर उनका इंतज़ार कोई आरामदेह कैफ़े और शहरियों की इज्जत नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। इससे पहले कि हम ये देखें कि सीरियल के मुसन्निफ़ीन ने हमें सुंबुल की आज़ादी की खूबसूरत परियों की कहानी किस तरह दी, हमें ये समझना होगा कि असल में किज़लर आगासी कौन था और उसकी वफ़ादारी उसकी सबसे भारी लानत क्यों थी। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि हरम के सुनहरी दरवाज़ों के पीछे क्या छुपा था जब अजीम खुर्रम वहां से गायब हो गई? क्योंकि उसी लम्हे सुंबुल के लिए एक हकीकी थ्रिलर शुरू हुआ था, जहां इनाम खुद जिंदगी थी। इससे पहले कि हम हरम के दाहेदारियों में आगे बढ़ें, एक अहम एतराफ़ करना ज़रूरी है जो सीरियल के वफ़ादार मद्दाहों को मायूस कर सकता है। सुंबुल आगा जैसा हम जानते और पसंद करते हैं, उसके बेमिसाल चेहरे के तासुरात, दिलकश मिज़ाह और जुनूनी वफ़ादारी के साथ एक तख्लीकी हकीकत है। 16वीं सदी के तोप कापी महल के हकीकी आर्काइव्स में आपको इस नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा जिसने खुर्रम के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक सफ़र किया हो। लेकिन जल्दी मायूस ना हो, इस अफसानवी किरदार के पीछे एक बहुत बड़ी तारीखी हकीकत पोशीदा है, उन लोगों के बारे में जो सल्तनत उस्मानिया के पोशीदा मुहर्रिक थे। असली सुंबुल का किरदार कौन था? उस दौर में वो ओहदा जिसे वो ड्रामे में संभालता था, किज़लर आगासी कहलाता था, यानी हरम का चीफ ब्लैक ख्वाजा सरा। अब आप इस शख्सियत की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। सल्तनत में सुल्तान और ग्रैंड वज़ीर के बाद तीसरा सबसे ताकतवर शख्स यही होता था। किज़लर आगासी का काम महज शरबत तकसीम करना या लौंडियों पर नज़र रखना नहीं था,
وہ سلطان کے علاوہ واحد مرد تھا جسے حرم میں آنے جانے کی مکمل آزادی حاصل تھی، اور وہ خود بادشاہ کو ریاستی معاملات کی رپورٹ دے سکتا تھا۔ آخر خواجہ سراؤں کو اتنا اقتدار کیوں ملا؟ جواب سادہ مگر تلخ ہے۔ ان کے بچے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان میں خاندانی خواہشات نہیں تھیں۔ سلطان انہیں بہترین اعلی کار سمجھتے تھے، جن کا محل کے علاوہ کوئی گھر نہیں اور عثمانی خاندان کے علاوہ کوئی قنبہ نہیں۔ مگر کیا یہ وفاداری رضامندانہ تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک سنہری قفس تھا، جہاں غلطی کی قیمت جان ہوتی ہے اور کامیابی کی قیمت عیش و عشرت کے درمیان بے انتہا تنہائی۔ آپ سینکڑوں لوگوں کو حکم دے سکتے ہیں، مگر ہر شام اس کمرے میں لوٹتے ہیں جہاں کوئی آپ کو ابا نہیں کہے گا۔ سنبل نام، جس کا ترکی میں مطلب ہے گیاسنت، بھی اتفاقی نہیں۔ حرم میں خواجہ سراؤں کو پھولوں کے نام دینے کی روایت تھی۔ غل آغا گلاب، مرجان آغا مرجان، لالا آغا ٹیولپ۔ یہ ان کی بے شخصیت کرنے اور انہیں خوبصورت اندرونی اشیاء میں تبدیل کرنے کا حصہ تھا۔ مگر تاریخ کا طنز یہ ہے کہ ان پھولوں کے کانٹے اکثر ینی چریوں کے تلواروں سے زیادہ تیز ہوتے تھے۔ وہ اتنی مہارت سے سازشیں بن لیتے تھے کہ کوئی بھی گرینڈ وزیر ان کے پاس انٹرنشپ کر سکتا تھا۔ حقیقی چیف خواجہ سرا کی حیثیت ایک بارودی سرنگ کے ماہر جیسی تھی، جو ہر صبح نہیں جانتا کہ کون سی تار کاٹنی ہے۔ وہ سلطان کی خواہشوں، خاص کی سلطان کی امیدوں اور وزیروں کی چالوں کے درمیان توازن برقرار رکھتا تھا۔ خرم سلطان کے دور میں قیزلر آغاسی کی اہمیت عروج پر پہنچ گئی۔ اس سے پہلے حرم پرانے محل میں ہوتا تھا، فیصلہ سازی کے مرکز سے دور۔ جب خرم نے اصرار کیا کہ عورتوں کا حصہ توپ کاپی میں منتقل کیا جائے، تو چیف خواجہ سرا خود بخود حرم کے باہر اس کی آنکھیں اور کان بن گیا۔ وہ خفیہ خطوط پہنچاتا، دیوان میں ضروری لوگوں کو رشوت دیتا اور دشمنوں کی سازشوں کا پتہ ان کے ناشتہ کرنے سے پہلے ہی لگا لیتا۔ اس لمحے سے قیزلر آغاسی محض حرم کا نگران نہیں رہا، بلکہ خفیہ نیٹ ورک کا آپریٹر بن گیا۔ ہر دھاگا اس کی طرف جاتا تھا۔ خرم کے دشمنوں کی صفوں میں کوئی بھی حرکت ان کے خود جاننے سے پہلے اسے معلوم ہو جاتی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جو گندا کام کرتا، جس سے خاص کی سلطان تاریخ کی نظروں میں منصف مزاج خاتون بن کر ابھر سکتی تھیں۔ یہاں اصل پھندا ہے۔ جب تک حسیکی زندہ اور طاقتور ہے، اس کا خواجہ سرا سر افسر ناقابل تسخیر ہے۔ وہ اس کی مرضی کا زندہ مجسمہ ہے، اس کا لمبا بازو، اس کا سایہ۔ جن لوگوں نے اس سے راہیں پار کیں، وہ مجبوراً دانت پیستے ہیں اور اس کے منہ پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، کیونکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سلطنت کی سب سے طاقتور عورت کھڑی ہے۔ اب تصور کریں کہ ایسے شخص پر کیا گزرتی ہے جب اس کی سرپرستہ مر جاتی ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اسے ذلیل کیا، جن کے کیریئر تباہ کیے، جن کے راز جانتا تھا، برسوں سے نفرت سمیٹ رہے تھے۔ جس لمحے خرم کا جسم توپ کاپی کے دروازے سے باہر نکلا، اس کے وفادار خادم کے سر پر تلوار لہرانے لگی۔ تو اصل سنبل کا کیا انجام تھا؟ کیا وہ محض ریٹائر ہو کر اس کدار میں کافی پیتا، اس آزادی کا لطف اٹھاتا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی؟ یا پھر اس کا علم اتنا خطرناک تھا اور اس کے دشمنوں کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ اسے خاموش کروانے کا واحد راستہ زہر بھرا شربت کا جام تھا؟ اس کھیل میں داؤ صرف کریئر سے بڑھ کر تھا، معاملہ بقا کا تھا۔ ایسی دنیا میں جہاں پرانی خدمات اپنی مالکہ کی آخری سانس کے ساتھ صفر ہو جاتی ہیں، ایسے نظام میں جہاں تمام طاقت ایک شخص کے ساتھ ذاتی وفاداری پر قائم ہے، اس شخص کی موت سوگ نہیں، دیوالیہ پن ہے۔ عثمانی سلطنت میں عروج کی راہ کبھی گلاب کی پنکھڑیوں سے نہیں بچھی تھی۔ سنبل آغا جیسے شخص کے لیے یہ راہ گہرے سائے میں شروع ہوتی تھی، خوف اور مطلق بے اختیاری کے ماحول میں۔ تصور کریں، آپ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، وطن، خاندان، جسمانی سلامتی اور حتیٰ کہ اپنا نام۔ آپ محض سلطان کے ہاتھوں میں ایک آلہ ہیں۔ ایسے حالات میں نہ صرف زندہ رہنا بلکہ وہ شخصیت بننا جس کے سامنے پاشا اور وزراء سر جھکائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنبل کا عروج اس دنیا کی سب سے سخت اور خطرناک کوآپریشن میں کریئر کی ترقی جیسا ہے، جہاں رپورٹ میں غلطی پر نوکری سے نہیں بلکہ زندگی سے ہاتھ دھونے کی سزا ملتی ہے۔ اپنے حرم میں کریئر کے آغاز پر سنبل ایک عام نگران تھا، سینکڑوں میں سے ایک، لیکن اسے دوسروں سے ممتاز کرنے والی وہ چیز تھی جسے آج کی دنیا میں جذباتی ذہانت کہتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو ان کے منہ سے لفظ نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آج سلطان کی نظر کس پر ہے؟ کون سی کنیز دل میں کینہ رکھتی ہے؟ کس کا خواجہ سرا باغ میں دشمنوں سے سرگوشیاں کر رہا ہے؟ سنبل معلومات کے ان ذرات کو سمیٹتا رہا، یہ سمجھتے ہوئے کہ حرم میں معلومات صرف طاقت نہیں بلکہ ایک باڈی آرمر ہے۔
لیکن سنبل کی حقیقی پرواز اس وقت شروع ہوئی جب اس نے، جیسا کہ اس وقت بہتوں کو لگا، غلط لڑکی پر شرط لگائی، یعنی سرکش سلاو لڑکی الیگزینڈرا یعنی خرم پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک تجربے کار چالاک خواجہ سرا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر طاقتور والدہ سلطان اور ماہی دولت کے سامنے صرف خرم کی مدد کیوں کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ ایک شاندار حساب تھا۔ سنبل نے خرم میں محض ایک اور پسندیدہ لڑکی نہیں دیکھی، بلکہ ایک آئس بریکر دیکھی جو پرانے نظام کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اس نے سمجھ لیا اگر یہ جیتی تو وہ اس کا دایاں ہاتھ بن جائے گا۔ اس لمحے سے شرطیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ جہاں خرم سلیمان کے ساتھ ذہنی دوڑیں لگا رہی تھی، وہیں سنبل عقبی محاذ صاف کر رہا تھا۔ وہ جاسوسی کا انتظام کرتا، خطوط بدلتا، وفادار لوگ ڈھونڈتا اور ضرورت پڑنے پر بے وفاؤں سے نجات دلاتا۔ اس کا اثر و رسوخ خرم کے اثر و رسوخ کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جب خرم باضابطہ طور پر سلطان کی بیوی بنی، سنبل آغا اس وقت تک بے پناہ طاقت حاصل کر چکا تھا۔ وہ حرم کے بجٹ، خاص کی سلطان کے فلاحی اداروں اور سب سے اہم بات، مشرق کی طاقتور ترین عورت تک رسائی کو کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن سنبل صرف کھیل نہیں رہا تھا، وہ اپنی خاتون کے لیے کھیل کے اصول ہی بدل رہا تھا۔ وہ اس کا دوسرا نفس بن گیا، جس پر وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اور اسی میں اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ لیکن یہی اس کی اصل کمزوری بھی تھی۔ آہستہ آہستہ سنبل اتنا خرم کے وجود میں گھل مل گیا کہ وہ ایک علیحدہ شخصیت کے طور پر موجود رہنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی کامیابی مکمل طور پر اس کی خاتون کی نبض سے منسلک تھی۔ سنبل نے والدہ سلطان کی موت، ابراہیم پاشا کا زوال، شہزادوں کی پھانسیاں دیکھیں۔ اس نے دیکھا کہ سلیمان کیسے بوڑھا ہو رہا ہے اور خرم کیسے سخت ہوتی جا رہی ہے۔ خاصکی کی زندگی کے آخر تک وہ صرف خچی خواصجرہ نہیں رہا تھا، وہ اس کی فتح کی زندہ یادگار تھا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ طاقت کی سیڑھی پر جتنا اونچا چڑھو، گرنا اتنا ہی دردناک ہوتا ہے جب وہ سیڑھی ٹوٹنے لگے۔ سنبل آغا عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ امیر، قابل احترام اور قابل نفرت تھا۔ وہ سیاست کے پوشیدہ کونوں میں رسائی رکھتا تھا۔ تاہم جس لمحے خرم سلطان کے معالجوں نے بے بسی سے ہاتھ کھڑے کر دیے، سنبل نے ایک خوفناک حقیقت جان لی۔ اس کی تمام تر عظمت، اس کی تمام تر سازشیں اور جمع کیا ہوا خزانہ محض ایک منعکس روشنی تھا۔ اس روشنی کا کیا ہوگا جب ذرہ خود بجھ جائے گا؟ خرم مر رہی ہے اور سنبل کو ایسی دنیا میں چھوڑ جا رہی ہے جسے سنبل نے خود اتنا بے رحم بنانے میں مدد دی تھی۔ کیا بوڑھا لومڑی خود موت کو دھوکہ دے سکے گا اور دھوپ میں اپنی نئی جگہ بنا سکے گا، یا پھر اس کی تقدیر اس لمحے لکھ دی گئی تھی جب خرم نے آخری سانس لی؟ جب خرم سلطان کی نماز جنازہ کی آخری آوازیں خاموش ہو گئیں تو سنبل آغا کے لیے سب سے خوفناک دور شروع ہوا، خاموشی کا دور۔ ہسکی کی موت نے توپ کاپی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا، طاقت کا ایسا ویکیوم جس نے اس کے قریب ہر شخص کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ذرا تصور کریں، سنبل کئی دہائیوں تک خرم کی مرضی کا چہرہ رہا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے آتشی سلطانہ کھڑی تھی، اور اب وہ سینکڑوں دشمنوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہے، وہ دشمن جنہیں اس نے خود پیدا کیا تھا۔ 1558 کے بعد سنبل کا تنازع محض عہدے کی کشمکش نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی بے باکانہ کوشش تھی جہاں وہ یکدم بیکار ہو گیا تھا۔ سب سے بڑا سوال جو اسے ان دنوں کھائے جا رہا تھا، اب اس کی وفاداری کس سے ہے؟ ایک طرف تھی مہر ماں سلطان، خرم کی بیٹی، ماں کا گوشت اور خون، وہ حرم کی باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور سنبل کے تجربے کی محتاج تھی۔ لیکن مہر ماں خرم نہیں تھی، اس کے اپنے طریقے تھے، اپنی منظور شدہ شخصیتیں تھیں، اور سب سے اہم بات، وہ صرف ایک عارضی مالکن تھی، جب تک کہ نیا سلطان تخت نشین نہ ہو جائے۔ دوسری طرف مانیسا کے سائے سے نور بانو سلطان ابھر رہی تھیں، ایک جوان، شکاری اور ناقابل یقین حد تک پرعزم بیوی شہزادہ سلیم کی۔ نور بانو کے لیے سنبل آغا محض ایک بوڑھا خادم نہیں تھا، وہ زندہ ثبوت تھا۔ وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، وہ کیسے اپنی کوٹری میں روتی تھیں، کیسے پہلی سازشیں بنتی تھیں، کیسے اصول توڑتی تھیں۔ عثمانی حرم کی دنیا میں نئی مالکن کا ماضی جاننا موت کا پروانہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نور بانو اس شخص کو جس نے ان کی کمزوری دیکھی تھی، اقتدار میں رہنے دیتی؟ سنبل خرم کے پرانے محافظوں اور سلیم کے نئے خون کے درمیان ایک پوشیدہ جنگ کے مرکز میں جا پھنسا۔ اس کا ہر قدم زیر نگرانی تھا، ہر خط جو وہ مہرماہ کو پہنچاتا سازش کا الزام بن سکتا تھا۔ اندرونی کشمکش عروج پر تھی کہ مرنے والی مالکن کی یاد کے ساتھ وفادار رہے اور اس کے بچوں کو آخر تک بچائے، یا پھر زندگی کے نئے مالکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن تنازع کا ایک تیسرا فریق بھی تھا، خود سلطان سلیمان۔
بوڑھا، گٹھیا اور محبوبہ کی جدائی کے غم سے نڈھال وہ اب تنہائی میں وقت گزارنے لگا تھا۔ سنبل، جو اس کے خرم کے ساتھ خوشی کے سالوں کی زندہ یاد تھا، سلطان کے لیے متضاد جذبات کا باعث تھا۔ ایک طرف اعتماد، دوسری طرف یادوں کا ناقابل برداشت دکھ۔ سنبل دیکھ رہا تھا کہ اس کا عظیم آقا آہستہ آہستہ اپنے اندر سمٹ رہا ہے، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ جب سلیمان ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لے گا تو وہ ڈھال جو خواجہ سرا کو بچائے ہوئے تھی مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ سیریل میں اس تنازع کو شدید ڈپریشن اور محل کی دیواروں سے باہر زندگی کا مطلب تلاش کرنے کی کوششوں کے ذریعے دکھایا گیا تھا، لیکن حقیقت میں سب کچھ بہت زیادہ بے رحم تھا۔ سنبل آغا یا اس کے تاریخی ہم منصب کو ایک انتخاب کے سامنے تھا، یا تو فراموشی میں جلاوطنی اختیار کرے یا سلیم اور بایزید کے درمیان تخت کی خونی کشمکش میں حصہ لے جہاں داؤ پر سب کچھ لگا ہوا تھا۔ کیا ایک بوڑھا تھکا ہوا شخص جو عیش و عشرت اور اقتدار کا عادی تھا محض ایک دھوکے کی آزادی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، یا اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی خواہش اسے ان اقدار سے غداری پر اکساتی جن کے لیے خرم جیتی تھی؟ مفادات، ضمیر اور بقا کی جبلت کے درمیان کشمکش ایک ایسی گرہ بن چکی تھی جسے کھولا نہیں جا سکتا تھا، صرف کاٹا جا سکتا تھا۔ آئیے ایماندار ہوں، خرم کی موت کے بعد حرم مکڑیوں سے بھرے ایک ایسے جار میں تبدیل ہو چکا تھا جس کا ڈھکن کس کر بند تھا۔ نور بانو سلطان نے اقتدار کی خوشبو سونگتے ہی پرزور حملہ کر دیا۔ اس کے لیے سنبل محض ایک بوڑھا بک بکنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سیف تھا جس کی چابی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس سیف میں اس کے شوہر سلیم کے خلاف سیاہ فائلیں، انیچریوں کے ساتھ خفیہ اتحاد اور ممکنہ طور پر ان معاملات کے بارے میں ثبوت محفوظ تھے جن کے بارے میں سلیمان کا نہ جاننا ہی بہتر تھا۔ آپ کے خیال میں ایک شکاری اس رکاوٹ کے سامنے کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک، وہ یا تو تالا توڑ دے گا یا پھر پورے سیف کو ہی تباہ کر دے گا۔ اگر ہم سیریل کی خوبصورت تصویر سے ہٹ کر تاریخی حقیقت کو دیکھیں تو انجام بہت بے رحم تھا۔ 16ویں صدی کے اصل عثمانی حرم میں اقتدار کی ایک خاصگی سے دوسری خاصگی کے حوالے کے ساتھ ایک بڑی صفائی ہوا کرتی تھی۔ چیف خواجہ سرا اگر وہ بروقت فاتح کے کیمپ میں شامل نہ ہو سکے، جو وفادار سنبل کے لیے ممکن نہیں تھا، مکمل طور پر تنہا کر دیا جاتا۔ سلیمان بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی توجہ کم ہو گئی تھی، اور نور بانو اپنے ہی کمرے میں اس ناپسندیدہ خادم کو خاموشی سے ختم کرنے کا حکم دے سکتی تھیں۔ یہ ایک اور کہیں زیادہ تاریک منظرنامہ تھا جو حقیقی تاریخ میں بار بار پیش آیا۔ سنبل بہت کچھ جانتا تھا، اور اس دور میں جب خرم کی جگہ حساب کتاب کرنے والی نور بانو نے لے لی، پرانے راز ایک خطرناک بوجھ بن چکے تھے جسے کوئی اپنے کندھے نہیں لینا چاہتا تھا۔ تاریخی دستاویزات میں ایسے واقعات درج ہیں جہاں خواجہ سراؤں کے سرداروں پر حرم کے خزانے میں غبن کرنے یا فرضی سازشوں میں ملوث ہونے کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کے پاس ریشمی ڈور لے کر جلاد بھیج دیا جاتا تھا۔ حرم کی نئی خاتون تب تک سکھ کی سانس نہیں لے سکتی تھی جب تک اس کے محلوں میں وہ شخص گھوم رہا تھا جو اسے ایک لونڈی کے طور پر یاد کرتا تھا، جو اس کے خوف اور محل میں اس کے پہلے قدم جانتا تھا۔ اس نظام میں علم سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، مگر صرف اس وقت تک جب تک اس کا حامل اپنا شمار ہوتا تھا۔ جیسے ہی سنبل اس مشینری کا حصہ نہیں رہا، اس کا علم اس کی موت کا پروانہ بن دیا۔ بقا کے اس کھیل میں سنبل نے اسی لمحے سب کچھ کھو دیا جب اس نے نئے نظام کا خدمت گزار بننے سے انکار کر دیا یا نہ کر سکا۔ اس کا المیہ مکمل وفاداری کا المیہ ہے۔ وہ خرم سلطان کے لیے اتنا وقف تھا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کا نہ کوئی سیاسی مطلب رہ گیا تھا اور نہ کوئی حیاتیاتی مقصد۔ ایک شخص جس کی پہچان دہائیوں تک خاص کی ٹیم سے وابستگی پر استوار تھی، اس نظام سے باہر اپنے آپ کو ڈھونڈنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ یا تو اپنی خاتون کی یاد سے دغا کر کے نئے مالکوں سے بیعت کر لیتا اور نور بانو کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا، یا پھر نیست و نابود ہو جاتا۔ یہ کردار سامعین سے جو سوال پوچھتا ہے وہ بہت کڑا ہے۔ کیا برا ہے طاقت کے عروج پر اچانک پھانسی دیا جانا جب آپ ابھی بھی اپنے اثر و رسوخ کی گونج سن رہے ہوں، یا پھر گمنامی میں کئی دہائیوں تک آہستہ آہستہ مرجھاتے رہنا جب آپ کو یاد ہو کہ آپ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، مگر اب آپ اپنے شور مچانے والے پڑوسی کو بھی خاموش نہیں کرا سکتے؟ اور یہی اس کے انجام کا تضاد ہے۔ بڑے کھیل میں سب کچھ ہار کر اس نے اسکرین پر امر ہونے کی ٹکٹ جیت لی۔ پردہ گر گیا۔ ہمارے تخیل میں توپ کاپی کی روشنیاں آہستہ آہستہ بجھ رہی ہیں اور سنبل آغا کا چہرہ بوسفورس پر صبح کی دھند میں گھل رہا ہے۔ لیکن کیوں سیریل کے ختم ہوئے برسوں بعد بھی ہم اب بھی اس کردار کی طرف لوٹ آتے ہیں؟ کیوں ایک عام نوکر، چاہے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، کی تقدیر ہمیں عظیم وزیروں کی سازشوں یا سلطنانوں کی مہمات سے بھی زیادہ متاثر کرتی ہے؟ آئیے سچ بات کرتے ہیں۔
سنبل ان ہزاروں غیر مرائی لوگوں کی آواز ہے جو دیرینہ استنبول کی بنیادوں کے نیچے مٹی میں مل چکے ہیں۔ تاریخ میں وہ صرف حرم کی کتابوں کی سوکھی سطروں میں رہ گئے، اتنے اقچے خرچ پر جاری کیا گیا۔ لیکن فنکارانہ اظہار کی بدولت ہم نے خواجہ سرا میں ایک کام نہیں، ایک شخصیت دیکھی۔ ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا جو سچی محبت کر سکتا تھا، بھرپور نفرت کر سکتا تھا، اور سب سے اہم بات، اس ناقابل یقین حد تک ظالمانہ نظام میں انسان بنا رہ سکتا تھا۔ اس کا موازنہ ایک محافظ کتب سے کریں جو ساری زندگی خفیہ کمروں کی چابیاں سنبھالے رکھتا ہے، مگر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کمرے خود بہت پہلے ڈھہ چکے ہیں اور چابیاں اب کسی بھی دروازے میں نہیں لگتیں۔ اس کی وراثت کا المیہ یہ ہے کہ وہ غیر مادی ہے۔ سنبل کے کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کا نام آگے بڑھاتی، کوئی محل نہیں تھا جو اس کے نام سے موسوم ہوتا۔ اس کی واحد میراث خرم سلطان کی یاد تھی۔ جب تک وہ زندہ تھا وہ بھی زندہ تھی، اس کی کہانیوں میں، اس کی وفاداری میں، اس کے درد میں۔ جب اس کا دل رک گیا، مقدر کا سلطان ہمیشہ کے لیے اساطیر کے دائرے میں چلا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کیوں صرف سنبل اس ساگا میں آخری زندہ بچا رہنے والا بنا؟ کیوں مصنفین نے اسے تقریباً تمام مرکزی کرداروں کو زندہ رہتے ہوئے مرتے دیکھنے دیا؟ یہ ایک شاہانہ چال تھی۔ سنبل ایک گواہ ہے، وہ جو ماضی کی عظمت کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب اس قابل تھا؟ اسے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ حرم کی تمام تر شان و شوقت، تمام سازشیں اور فتوحات ایک سادہ انسانی وفاداری کے مقابلے میں محض ایک دھوکہ ہے۔ لیکن حقیقت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ آج توپ کاپی محل کے کمروں سے گزریں تو آپ کو اس کی موجودگی ضرور محسوس ہوگی۔ یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ ثقافتی نقوش کا اثر ہے۔ ہر پردے کی حرکت، حرم میں پرانی لکڑی کی ہر کرنت اب ہمارے ذہن میں سنبل کے تیز قدم چال سے جڑ گئی ہے۔ ایک خیالی کردار نے حقیقی تاریخ کو اپنے نام کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہ اتنا حقیقی بن چکا ہے کہ استنبول میں سیاحتی رہنما آج بھی سیاحوں کو سمجھانے پر مجبور ہیں کہ وہ مشہور سنبل کبھی تاریخی دستاویزات میں موجود نہیں تھا۔ لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جب وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے؟ تاریخی حافظے کی جنگ میں داؤ بہت اونچے تھے اور سنبل آغا اس میں فتح یاب ہوا۔ اس نے وقت کو ہی مات دے دی۔ حقیقی خواجہ سرا غمنامی میں گم ہو گئے، ان کے نام قبروں کے پتھروں سے مٹ گئے، لیکن سنبل نے لامتانیت پالی۔ وہ اس بات کی علامت بن گیا کہ مطلق العنانی کی دنیا میں بھی کوئی اپنے دل کی وفا کو قائم رکھ سکتا ہے۔ سنبل آغا کے نقش قدم پر اپنا سفر ختم کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کہانی محض ایک وفادار خادم کی داستان نہیں ہے، یہ اس وفاداری کا ایک ساگا ہے جو موت سے بھی زندہ رہی۔ سنبل ایک ایسے دور کی علامت بن گیا جو خرم سلطان کی آخری سانس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور اسے ماضی کی عظمت کے سائے میں ایک ادبی مسافر بنا دیا۔ اگر آپ کو سیریل کے اسرار میں یہ گہری گوتہ زنی پسند آئی ہے اور آپ اپنے پسندیدہ کرداروں کے بارے میں مزید پوشیدہ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں درجنوں دلچسپ ویڈیوز، خرم کے بچوں کی حقیقی سوانح عمری سے لے کر سیریل میں تاریخی غلطیوں کے تجزیوں تک۔ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ سے نہ چھوٹیں، اور ضرور ہماری دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اسرار سے بھری پڑی ہے جنہیں ہمیں ابھی آپ کے ساتھ مل کر حل کرنا ہے۔ چینل پر ملاقات ہوگی۔